बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सब लोगों के आने का बड़ा शुक्रिया। आज हमने कल एक प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ी अहम ब्रीफिंग दी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसकी सेकंड मीटिंग थी और बड़ी अहम मीटिंग थी, और इसमें 5-6 जो वज़रा हैं और चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने भी शिरकत की। इसका मकसद ये था कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की एमिशंस के हवाले से और जो असरात पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, उससे हम उस कमेटी को ब्रीफ करें, और साथ साथ बिलियन ट्री सुनामी जो कि हमारा बहुत बड़ा हथियार है इस मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए, उसके मतलब ब्रीफ करें कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो मैंने आज वो आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमारी एक एक्सरसाइज हुई थी कि हमने जो एमिशंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो पैदा करती हैं क्लाइमेट चेंज को, उसके मुतालिक हमने इसकी स्टडी करवाई है, और 2015 से 2018 तक की ये रिजल्ट्स हैं। यानी कि 2018 जब हमारी हुकूमत अभी नहीं आई थी, उससे पहले के रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स एक ट्रेंड को शो करते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी एमिशंस हैं ये मुख्तलिफ ज़रियों से पैदा होती हैं। इसमें एनर्जी सेक्टर है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, हमारे पावर प्लांट्स है, इंडस्ट्री है जिसमें ज़्यादातर सीमेंट प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर है और फॉरेस्ट्री है, और उसके साथ साथ जो हमारी वेस्ट है वो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है। अब इसके अंदर ये हुआ है कि पिछले 3 सालों के अंदर हमारी जो एमिशंस हैं वो 20% जो हैं उनमें इजाफा हुआ है, और ये ज़्यादातर जो बड़ी हैं ये हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर, और उसके साथ साथ ये बड़ी हैं हमारे इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये एमिशंस में इजाफा किया गया है। जी आगे कर दें। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि हमने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट दी हुई है दुनिया को। 2016 में हमने एक डॉक्यूमेंट पेश किया था यूएन के अंदर, जिसमें हमने बताया था कि आने वाले सालों में 2030 तक हमारी एक ट्रेजेक्ट्री होगी एमिशंस के बढ़ने की। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान उस ट्रेजेक्ट्री से नीचे है इस वक्त, और थोड़ा नीचे नहीं बल्कि हम 9% 2018 में उस ट्रेजेक्ट्री से नीचे आए हैं। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो जो रेड आप देख सकते हैं पॉइंटर, वो ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री जो ऊपर जा रही थी उसको हमने नीचे की तरफ पॉइंट कर दिया है, और 9% 2018 में जो हमने तखमीना लगाया था उससे हम नीचे आए हैं। अब इसमें इसकी 2 मेन वजूहत हैं। एक तो ये है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर जो हमारा ख्याल था कि हम कोयले की तरफ जाएंगे बहुत ज़्यादा मेजर वे में, वो हम नहीं गए। दूसरा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे जंगलात काट रहे थे, क्योंकि जब आप जंगल को काटते हैं तो आप समझिए आप एमिशंस को पैदा करते हैं, क्योंकि जंगलात एमिशंस को कम करते हैं। तो जब वो जंगल कटता है तो एमिशंस आपकी बढ़ जाती हैं, तो वो उसके कटाव को हमने रोका है, और वो बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। ये ग्राफ और ये डाटा ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान जिस रेट के ऊपर अपने जंगलात को काट रहा था 2012 और 16, उस रेट के अंदर 2012 के बाद से बतदरीज कमी आना शुरू हो गई है, और आज वो रेट इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, जो रेड एरो है वो पॉइंट कर रहा है कि हमारी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई है। और इसके जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 2012 के अंदर हम हर साल तकरीबन 12,000 हेक्टेयर दरख्त अपने जंगलात जो हैं वो काटते थे, डिफॉरेस्टेशन होती थी 12,000 हेक्टेयर, और 2018 के अंदर ये जो है ये 12,000 से कम होके 8,000 हेक्टेयर सालाना हो चुका है। यानी कि अभी ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन का रेट था वो तकरीबन 35% कम हुआ है। और ये कम क्यों हुआ है कि जो हमारा बिलियन ट्री का मंसूबा था केपी के अंदर, उसका मेजर रोल है इसके कम करने के अंदर। और अभी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि इसके और क्या फ़वाइद हैं बिलियन ट्री के मंसूबे के। ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि हमारे जो जंगलात हैं वो कहाँ कहाँ पे इस वक्त कट रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हमारे जो रिवराइन और स्क्रब फॉरेस्ट है, यानी कि जो दरियाओं के साथ हमारे जंगलात लगे हुए हैं, और जो हमारे एरिड जोन के अंदर जंगलात हैं, वो तकरीबन 55% जो दरख्त काट रहे हैं वो वाले काट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कटाव पंजाब में और सिंध में मैक्सिमम हो रहा है। जो डिफॉरेस्टेशन है उसमें पंजाब और सिंध जो है वो ज़्यादा दरख्त
درختوں کی کٹاؤ کر رہے ہیں. کے پی جس کے اندر پائن فارسٹ ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے 12% کے اوپر, اور یہ کمی آئی ہے چونکہ بلین ٹری کا پروجیکٹ وہاں پر 2014 میں شروع کیا گیا تھا, تو اس کو جنگلات کی اس کٹاؤ کو روکنے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا. جی اب اس وقت جو ہماری ایمیشنز کا لیول آیا ہے وہ تقریباً آیا ہے 480 ملین ٹن کاربن ہر سال. 480 ملین ٹن کاربن کے ساتھ پاکستان اس وقت بھی گو کہ ہم اپنے معیار کے مطابق ہم نے 20% زیادہ کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں, لیکن ابھی بھی ہم دنیا میں جو یہ کاربن پیدا ہو رہا ہے اس کے ہم 1% سے بھی کم ہیں. یعنی کہ دنیا کے جو ممالک کاربن پیدا کر رہے ہیں پاکستان ان میں ابھی بھی 135ویں نمبر کے اوپر ہے, اور پاکستان 1% سے کم دنیا کی ایمیشنز پیدا کرتا ہے. تو بہت کم ہمارا رول ہے کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی تبدیلیوں کو پیدا کرنے میں. جو بڑے 3 ممالک ہیں وہ انڈیا, چائنا اور امریکہ ہیں, اور اس وقت امریکہ جو کہ ہماری اس ایگریمنٹ سے باہر ہو گیا تھا اب وہ واپس پیرس ایگریمنٹ میں آیا ہے, تو اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ 3 ممالک چائنا, یو ایس اے اور انڈیا اس ایگریمنٹ میں رہیں تبھی یہ کامیاب ہو سکے گی. تو اس لیے بڑا اچھی بات ہے کہ امریکہ واپس آیا ہے. اب یہ ہم نے ایک اور کیلکولیشن کی کہ ہمارا جو بلین ٹری کا پروجیکٹ لگا ہے, اور انشاءاللہ اب جو 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ لگ رہا ہے, یہ اگلے 20 سالوں میں کتنی کاربن ہوا سے باہر نکالے گا. یہ صرف پاکستان کا فائدہ نہیں ہے, یہ تمام دنیا کا فائدہ ہے کہ جب یہ درخت لگیں گے تو یہ کاربن کو باہر نکالیں گے ہوا میں سے, جس سے کلائمیٹ چینج کو فائٹ کرنے میں مدد ملے گی. تو ہمارے تخمینے کے مطابق یہ, اور بلین ٹری تو آلریڈی 5 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں, لیکن جو بلین ٹری اور 10 بلین ٹری مل کے تقریباً 500 ملین ٹن کاربن جو ہے وہ ہوا سے باہر نکالیں گے. یہ بہت زبردست فگر ہے, کیونکہ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ پاکستان کی ٹوٹل کاربن اس وقت کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے تو وہ 480 ٹن کے قریب ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ 2 پروجیکٹ جو کہ پاکستان کی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور فیوچر کے ضامن ہیں, یہ صرف 2 پروجیکٹ پاکستان کی تمام ایمیشنز کو کے برابر آف سیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ تمام ایمیشنز جو پاکستان کر رہا ہے ایک طرف, اور ان 2 پروجیکٹ سے جو کاربن میں کمی آئے گی وہ ایک طرف. اسی لیے یہ بہت اہم پروجیکٹ ہیں, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اس کی طرف خاص فوکس بھی ہے, خاص دھیان بھی ہے, اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم دن رات کر کے ان کو کامیاب کریں پاکستان کے فیوچر کے لیے. یہ پاکستان کے آنے والے نسلوں کی ضمانت ہیں یہ پروجیکٹ, اور ان کا ہونا پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے. اور یہاں میں یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ سلائیڈ دیکھ کے ہماری جو اپوزیشن اس کے اوپر روز سیاست کرتی ہے وہ سیاست کرنا چھوڑ دیں اس کے اوپر. اگر آپ کو فیکٹس چاہیے, فگرز چاہیے, گراؤنڈ پہ جنگل چاہیے, ہم آپ کو دکھائیں گے. میں نے آلریڈی بلاول بھٹو صاحب کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی, جو کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے اس کے متعلق بات کرتے ہیں, یہ چیلنج پیش کیا ہوا ہے, دعوت پیش کی ہوئی ہے کہ آئیں, آپ جو کہیں گے, آپ کو جس جنگل کا کہیں گے دکھائیں گے. آج بھی ہم آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے, لیکن آپ آئیں, آ کے گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں اور اس پروجیکٹ کو اپنا پروجیکٹ سمجھیں. یہ پاکستان کی بقا کا پروجیکٹ ہے, یہ کسی کی سیاست کی نظر نہیں چڑھنا چاہیے, اور یہ آنے والے ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو مینگرووز ہیں جو کہ ہمارے سمندر کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہوئی ہے جس کے مطابق پاکستان کے مینگرووز میں 1990 کے بعد 300% اضافہ ہوا ہے. یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے, اور یہ اضافہ واحد ملک ہے پاکستان دنیا میں جس کے مینگرووز اس وقت بڑھ رہے ہیں, اور یہ سائنٹیفکلی پروون اسٹڈی ہے. اور یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان ہر فارسٹری کے ہر ایسپیکٹ میں آگے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ 10 بلین ٹری سونامی میں ان بڑھتے ہوئے مینگرووز میں 1 ارب مینگرووز کا ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں. 1 ارب مینگرووز انشاءاللہ اس کے اندر ایکسٹرا ہم اور لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 2016 میں ایک پاکستان کے حق میں انٹرنیشنل کورٹ میں فیصلہ ہوا تھا جس میں پاکستان کی سمندری حدود میں 50,000 اسکوائر کلومیٹر کا اضافہ کر دیا گیا تھا. یہ پاکستان کیس لے کر گیا ہوا تھا اور وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا. آج یہ 50,000 اسکوائر کلومیٹر کا سمندر پاکستان کو ایکسٹرا ملا ہے اپنی ملکیت میں. لیکن ابھی تک یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس سمندر کے نیچے جو خزانہ ہے کاربن کا, اس کا تخمینہ کیا ہے.
تو اس کے لیے ہم نے ہماری منسٹری نے ایک بلو کاربن کے نام سے ورلڈ بینک کی اسٹڈی شروع کرائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ کچھ مہینوں میں اس کا تخمینہ آ جائے گا جو کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست قسم کا وہ اس کی فائنینشیل ویلیو ہوگی اور وہ ملینز آف ڈالرز کے اندر اس کی ویلیو آئے گی کہ اس سمندر کے اندر جو پاکستان کا کاربن ہے اس کی کیا ویلیو ہے. وہ انشاءاللہ بلو کاربن کی اسٹڈی ہم نے لانچ کی ہوئی ہے. یہ صرف میں آپ کو سلائیڈ دکھانا چاہتا تھا کہ جو آپ کے سامنے میں نے ڈیٹا پریزنٹ کیا ہے یہ ہم نے بیٹھ کے اپنی منسٹری میں نہیں بنایا. یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو چکا ہے. اس کو ہم نے UNFCCC کو پیش کیا اور تمام ملکوں نے پیش کیا اپنا ڈیٹا اپنے انالیسس کر کے. اور یہ میں آپ کو صرف کمپیریزن دے رہا ہوں پاکستان, انڈیا اور نیپال کا. پاکستان کے متعلق UN نے ہم نے جب ڈیٹا دیا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ٹرانسپیرنٹ ہے, کمپلیٹ ہے اور بالکل گائیڈ لائنز کے مطابق ہے, یعنی کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. انڈیا نے جب پیش کیا تو ان کو کہا کہ آپ کا پارشلی ٹرانسپیرنٹ ہے, یعنی کہ اس کے اندر ابھی بہت سارے لکونے رہتے ہیں اور ناٹ کمپلیٹ بھی نہیں ہے. تو پاکستان کا بہت بہتر سمجھا گیا ڈیٹا انڈیا سے. اسی طرح نیپال بھی ساؤتھ ایشیا کا ملک ہے تو انہوں نے کہا کہ موسٹلی ٹرانسپیرنٹ بٹ اسٹل پارشلی کمپلیٹ, یعنی کہ پاکستان نمبر 1 آیا ہے ان ٹرمز آف ڈیٹا کی اوتھینٹسٹی اور انالیسس کے اندر. جو ہماری منسٹری نے پیش کیا جب UN کو, انہوں نے تمام ممالک کے چیک کیا اور ہمیں تینوں انہوں نے خانوں کے اندر ٹک باکس کیا ہے. جی اب پاکستان کے جو اثرات ہیں, اب یہ تو ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان امیشنز تو بڑھ رہی ہیں لیکن ابھی بھی ہم 1% سے کم دنیا کی امیشنز پیدا کرتے ہیں. ہماری وجہ سے یہ مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا لیکن پاکستان اس سے متاثر ہے اور متاثر ترین ممالک میں شامل ہے. ابھی جو رپورٹ لیٹسٹ آئی ہے 2 ہفتے پہلے, اس کے اندر پاکستان پچھلے سال 5ویں نمبر متاثر تھا, اس سال 8ویں نمبر پہ متاثر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بڑا فلڈ نہیں آیا پچھلے سال, ورنہ ہم پھر اس رینکنگ میں اوپر جا رہے ہوتے. یہ اچھی بات ہے کہ ہم 5ویں سے 8ویں نمبر پہ آ گئے ہیں, لیکن جو اس میں الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے 3 صرف ممالک ہیں جو کہ کانسٹنٹلی انہوں نے ایک نئی کیٹیگری بنائی ہے. اس کے اندر ایسے 3 ممالک جو کہ کانسٹنٹلی پچھلے 20 سالوں سے اس ٹاپ 10 لسٹ کے اندر آ رہے ہیں. وہ ہیں پاکستان, فلیپینز اور ہیٹی. فلیپینز اور ہیٹی جہاں پہ سائیکلونز آتے ہیں بہت, وہ متاثر ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے, اور پاکستان میں فلڈز کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم متاثر ترین ممالک میں سے ہیں. اس لیے ہم نے اس کلائمیٹ چینج کے ایشو کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو فیس کرنا ہے, اور ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے یہ بہت اہم ہوگا, کیونکہ کلائمیٹ چینج صرف یہ نہیں کہ موسم تبدیل ہو گیا, اس کے اثرات آپ کی اکانومی پہ پڑتے ہیں, آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر پڑتے ہیں, آپ کے پانی کے ذخیروں کے اوپر پڑتے ہیں. یعنی کہ ہر جو فیسٹ ہے پاکستان کا وہ اس سے متاثر ہوگا. اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں موسم کیا تبدیل ہو رہا ہے. یہ تو ہم سب فیل کرتے ہیں کہ گرمیاں بڑھ رہی ہیں, سردیاں کم ہو گئی ہیں, سردی کم ہوتی ہے, لیکن ہم نے اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا تو پتہ یہ لگا ہے کہ پاکستان میں جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 1 ڈگری زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہ 1 ڈگری کہنے میں بہت تھوڑا لگتا ہے, لیکن 1 ڈگری بڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں آپ کے ایگریکلچر پہ, آپ کی اکانومی کے اوپر, اور اس کا ایک بڑا اہم اثر پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بارشیں ہیں وہ 20% ان کی ویریبلٹی بڑھ گئی ہے, یعنی کہ ان کے ٹائمنگ کی شفٹنگ ہو گئی ہے, جگہ کی شفٹنگ ہو گئی ہے. جب وہ بارشیں ہوتی ہیں وہ ٹائم بدل گیا ہے اور 20% اس کا تخمینہ ہے. ہمارے جو سمرز ہیں وہ ایکسٹینڈ کر گئے ہیں, یعنی کہ گرمیوں کے موسم جو ہے ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. آگے جو مین ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا سمرز انکریز کر رہا ہے, ہر سال 1 دن ہمارا سمر میں بڑھ رہا ہے. یہ انہوں نے پچھلے 10 سال کی اسٹڈی کی ہے جس کے مطابق ہمیں یہ ڈیٹا ملا ہے. ایک اور جو بڑا اہم ایشو ہو رہا ہے جو آپ نے کراچی میں دیکھا اس سال, وہ اربن فلڈنگ کا ہے. یعنی کہ شہروں کے اندر ہمارے سیلاب آنا شروع ہو گئے, جو صرف شہر کے اندر سیلاب آتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے شہروں کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے, درخت ختم کر دیے ہیں وہاں سے. لاہور صرف شہر کے اندر 70% درخت پچھلی حکومت نے ختم کیے ہیں, 70% اس کی گرینری کو ختم کیا ہے. کراچی کے اندر بھی جو آپ کی فلڈنگ ہے, آپ کی جو کنکریٹائزیشن ہے, اس کی وجہ سے ایک ہوتا ہے ہیٹ آئلینڈ افیکٹ. یعنی وہ جو شہر ہوتا ہے وہ ایک ہیٹ آئلینڈ بن جاتا ہے. جب اس میں گرمی کنکریٹ کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے تو آس پاس کا جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف, موئسچر کو کھینچتا ہے, اور جب وہ کھینچتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے موئسچر تو وہ پھر اسی شہر کے اوپر برس پڑتا ہے. تو یہ فنومنا دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں,
اور درخت اپنے شہروں میں زیادہ سے زیادہ لگائیں. اسی لیے اس سال انشاءاللہ ہماری جو اسپرنگ پلانٹیشن کیمپین اب شروع ہونے والی ہے 1-2 دن میں، اس کا ہمارا فوکس ہے اربن پلانٹیشن کے اوپر. تو یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو کہ ہماری اسٹڈی میں سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بھی اتار خان بھارت میں دیکھا کل پرسوں، بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، وہاں پر گلیشیئر پھٹا ہے اور اس نے آگے 2 ڈیمز کو جا کے متاثر کیا ہے. اسی طرح کی لیکس پاکستان کے اندر بھی بن رہی ہیں، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ارلی وارننگ سسٹمز اس کے اندر لگا رہے ہیں، لیکن یہ لیکس بڑھتی جا رہی ہیں. 2015 میں یہ 30 لیکس تھیں اور ابھی ان آفیشلی جو ہم نے چیک کیا یہ 150 لیکس ہو چکی ہیں اس طرح کی. 30 سے 150 صرف 3 سال میں بڑھنا ہمارے لیے ایک بہت الارمنگ چیز ہے، اور اس کی ہمیں خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کا ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ارلی وارننگ سسٹم اس کا سب سے اہم ٹول ہے کہ جلد از جلد لوگوں کو خبر ہو، اس کے رستے میں سے لوگوں کو ہٹایا جائے اور ان کی جانیں بچائی جائے. تو یہ اس کے اوپر ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہم اس سے بالکل اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی آگے کر دیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے ایمیشنز کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اثرات کیا ہیں. ہمارا اب اس کا ہتھیار کیا ہے اس سے مقابلہ کرنے کا؟ سب سے بڑا ہمارا ہتھیار جو ہے وہ ہمارا 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ ہے، جس سے ہم جنگلات اس ملک میں جو کہ کٹ چکے تھے ان کو بڑھا رہے ہیں اور اس کے ہمارے اپنا اضافہ کر رہے ہیں اپنے جنگلات کے اندر. اس کا میں آپ کو صرف ایک پروگریس رپورٹ ایک سلائیڈ میں دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ 3.2 بلین کا ٹارگٹ ہے 2023 تک. یہ پہلا فیز ہے اور ہم 10 بلین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی ہم نے یہاں پہ ہونا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پورے 10 بلین کریں گے 10 سالوں کے اندر. لیکن اس پہلے 2023 تک انشاءاللہ 3.2 بلین کا ہمارا PC1 ٹارگٹ ہے، اور اس ٹارگٹ کے ہم مطابق چل رہے ہیں اس وقت. بالکل ریڈ میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ وہ ہیں جو کہ ہماری نرسریز کے اندر پودے تھے. جب ہم آئے تو تقریباً 9-10 کروڑ پودے پورے پاکستان کی نرسریز میں تھے. آج وہ 30 کروڑ پودے ہو چکے ہیں. 30 کروڑ پودے پاکستان کی نرسریز میں اس وقت موجود ہیں، جس میں مختلف صوبوں کے اندر ان کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. اسی طرح انشاءاللہ 2021 جون جولائی تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنا پہلا ارب پلانٹیشن کا پورا کر لیں، اور وہ انشاءاللہ ہمارا جس طرح ہم جا رہے ہیں اسپیڈ کے اوپر انشاءاللہ اس سال ہمارا پہلا ارب پورا ہوگا، اور اس کے بعد ہم 3.2 بلین 2023 تک پورا کر لیں گے. جی آگے کر دیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ جو ہے یہ صرف درخت لگانا نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری انوویشنز ہم نے سٹارٹ کی ہیں جو کہ اسی پروجیکٹ کے اندر آ رہی ہیں. ایک یہ کہ ہم نے اپنے پروٹیکٹڈ ایریاز اور نیچر ریزروز کو بڑھانا شروع کیا ہے. میں ابھی کل پرسوں بھی چکوال گیا ہوا تھا، وہاں پہ ہمارے کچھ دوست ساتھ تھے. 18,000 ایکڑ کا ہم نے نیا 3 نیچر ریزروز اناؤنس کیے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب اور نیچر ریزروز بھی اناؤنس اور پروٹیکٹڈ ایریاز اناؤنس کر رہے ہیں، وہ اس پروجیکٹ کے اندر ہو رہا ہے. دوسرا ہم نے بلین ٹری ہنی کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے جو شہد ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ اس سال جون کے بعد اس کو نیشنل لیول پہ سٹارٹ ہو جائے گا. وہ پھر اولیو ٹری سونامی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اس سیزن سے سٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے جنگلات ہیں جہاں پر جنگلی زیتون ہوتا ہے، اور اس کی گرافٹنگ کر کے ہم ہزاروں لاکھوں اولیو ٹری پیدا کر سکتے ہیں 2 سال کے اندر. تو یہ انشاءاللہ یہ بہت جلدی پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو وائلڈ لائف کنزرویشن سینٹر ہے جو کہ اسلام آباد زو پہلے ہوتا تھا، وہ بھی اسی بلین ٹری پروجیکٹ کے تحت ہی بنایا جا رہا ہے. تو بہت سارے اس کے فیسٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلین ٹری پروجیکٹ کے ذریعے ہی ہم نے گرین جابز دی ہیں. کووڈ کے زمانے میں 85,000 جابز لوگوں کو دی گئیں جنہوں نے درخت لگائے، جنگلات کو بچایا، اور جنگلات میں انہوں نے یہ جو جنگل میں آگ لگتی تھی اس زمانے میں تو فائر فائٹنگ کے لیے ان کو ڈیلی ویجز کی جاب دی اور 85,000 جاب دی گئی تھی. اب میں فائنلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ اس کی مانیٹرنگ کیسے ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی کیسے ہے. اس کی 3 لیول کی مانیٹرنگ ہے. پہلی پروونس خود کرتا ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ چیک کرتی ہے. دوسرا فیڈرل گورنمنٹ کے اپنا ہمارے منسٹری کے اندر ایک سیٹ اپ ہے جو کہ اس کو مانیٹر کرتا ہے اور ویب سائٹ کے اوپر اس کو ڈیٹا کو دیتا ہے. لیکن سب سے اہم اس کا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہم نے تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کروائی ہے. بالکل انڈیپینڈنٹ وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں. 2 ہمارے پاس ادارے ہیں، ایک اسپارکو جو کہ سیٹلائٹ مانیٹرنگ کر رہا ہے، اور دوسرا WWF، IUCN اور FAO. 3 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس چیز میں کام کرتی ہیں، اور تینوں نے مل کے ایک کنسورشیم بنایا ہے جو اس کی تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ کر رہی ہے، اور ہر سال ہمیں وہ رپورٹ پیش کریں گی.
اب میں آپ کے سامنے کچھ تصاویر رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے کیا تھا اور بلین ٹری کے بعد کیا ہوا وہاں پر. پہلی تصویر آپ کی بلوکی کی ہے, دوسری ہزارہ کی ہے, اور تیسری کنڈیاں میاں والی کی ہے. آگے کر دیں. اسی طرح یہ کے پی کا جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو اگرور ہے جو کہ یہاں پر بانسیرا میں ہے, اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 سال میں کیسے اس کا نقشہ جو ہے وہ بدل گیا. پھر یہ ایک سیٹلائٹ کی تصویر ہے جو کہ ہم نے نہیں لی, یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے خود تصویر لی اور اس کے بعد یہ انٹرنیشنلی وائرل ہوئی تصویر, کیونکہ اس کو یو این کے ہیڈ نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان جو کر رہا ہے یہ دنیا کو بھی کرنا چاہیے. جی, یہ سپارکو کی تصویریں ہیں. اوپر کے جو خانے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سائٹس ہیں, ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں, ایک پشاور کے پاس گڑھی چندن ہے. 2014 میں اس سائٹ پہ کیا تھا اور پھر 2020 میں اس سائٹ پہ کیا ہے. یہ سیٹلائٹ کے ذریعے تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ اگین یہ بلوکی کی ہے. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ تصویر ہے یہ آپ کو شو کرتی ہے کہ بلوکی میں آج پہلے بالکل صاف تھا, پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے اور اس کے بعد آج پورا جنگل وہاں پہ اگ چکا ہے بلوکی کے اندر. اس کی پروجیکٹ کی ہماری ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے ہر طرف. اس میں راک سٹارز جو ہیں وہ بھی اس کے متعلق ٹویٹ کر رہے ہیں. 2 وزراء ہیں اپنے ملک کے, ایک ناروے اور ایک یو کے وزیر, دونوں انوائرمنٹ کے وزیر ہیں. انہوں نے اس کے متعلق ٹویٹ کیا ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یو این کی ہیڈ ہیں, ایف اے او کے ہیڈ ہیں, ہمارے یہاں پہ ایمبیسڈر ہیں مختلف, سب اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس کی سکسیس کو سراہ رہے ہیں, کیونکہ یہ منصوبہ صرف پاکستان کی سالمیت کا ضامن نہیں ہے, یہ منصوبہ دنیا کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. اگر ہم 500 ملین ٹن کاربن کا نکال رہے ہیں تو یہ دنیا کے لیے بڑا اہم منصوبہ ہے اور دنیا اس کو اس لیے سراہ رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو رہا ہے. میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں اب, جو کہ آپ جو ہمارے سائٹس ہیں جہاں پر لوگ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم شہروں میں زیادہ رہتے ہیں. پہلا 2-3 سائٹس ہیں جو کہ کے پی کے اندر ہم نے کیا تھا, آج ان کی کیا حالت ہے. وہاں پر رڑا میدان تھا پہلے. یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس فارسٹ ہے جہاں پر خان صاحب خود گئے تھے اس فارسٹ کو لگانے شروع کرنے کے لیے, اور میں ان کے ساتھ تھا اور اس وقت وہاں پہ کچھ نہیں تھا. اسی طرح یہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں بلاک پلانٹیشن کی گئی تھی. یہ بھی آپ آس پاس کا ایریا دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل رڑا میدان ہے اور یہ بیچ میں فارسٹ لگا ہے اس کے. یہ تیسرا جو ہے یہ بلوکی ہے جہاں پر پچھلے سال یہ زمین 3500 ایکڑ زمین تھی جو کہ قبضہ ہوا تھا. اس کے اوپر قبضہ مافیا یہاں سے ہر سال 10 کروڑ کا ٹھیکہ لیتی تھی زبردستی. تو یہ ان سے واگزار کرائی اور اس کے بعد اس کے اوپر فارسٹ لگانا شروع کیا ہے اور اب یہاں پر تقریباً 1500 ایکڑ کے اوپر فارسٹ لگ رہا ہے. یہ جو پچھلے سال فارسٹ لگایا گیا تھا اب اس کی یہ حالت ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. 3500 ایکڑ. یہ چیچا وطنی جہاں پر ایک بلاک پلانٹیشن ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں اور پھر کافی خراب ہو گئی تھی, اس کو میں نے بھی ابھی وزٹ کیا تھا. یہ وہاں کی ہے, یہ بھی پلانٹیشن جو ہے یہ 1 سال پہلے کی گئی تھی اور اس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں. آج کنال سائڈ پلانٹیشن ہے بالکل. یہ یہ آخری میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں پر ایک گومل زم ڈیم جب بنایا گیا تو وہاں سے کنال نکلی تھی
اور اس کے ساتھ بھی بالکل میدان تھا، تو وہاں پر یہ پلانٹیشن کی گئی اور یہ کے پی میں ہے، اور یہ بھی اس وقت اب بالکل جنگل بن چکا ہے پورا دونوں سائڈ پہ. تو یہ انشاءاللہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو ہم گراؤنڈ پہ اس وقت کر رہے ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کا ضامن ہے انشاءاللہ. پاکستان کے آنے والے دنوں میں ایک چیلنج ہے کلائمیٹ چینج کا، جو کہ جو بھی حکومت ہوگی یہ چیلنج اس کو رہے گا، اور اس کے کا تدارک کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اس کے لیے تیار ہونا بڑا ضروری ہے. اور سب سے جو اہم چیز ہم کر سکتے ہیں وہ درخت لگانا ہے، اور جب اگر ہم درخت لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ کاربن ہوا سے نکال لیتا ہے، جو کہ پانی کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ریزیلینس کو بڑھاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انشاءاللہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. اور آخر میں پھر اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس کے اوپر سیاست کرنا بند کر دیں. سیاست کرنی ہے آپ اپنے پی ڈی ایم کے میدان سے، جو اپنے سیاست کرنی ہے کریں. بلین ٹری کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہے. انشاءاللہ یہ بلین ٹری ہم آپ کو گراؤنڈ پہ بھی کر کے دکھائیں گے، اور جو بھی اس پہ سیاست کرے گا وہ انشاءاللہ ہارے گا انشاءاللہ. دیکھیں جی، میرے پاس اپنا ایمان ہے، اور میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت جو پاکستان کے لیے کر رہی ہے پہلے کسی نے نہیں کیا، اس چیزوں کا سوچا بھی نہیں تھا کسی نے. تو ہم نے جب ایک ویژن دیا ہے پاکستان کو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موقع دے گا اس ویژن کو پورا کرنے کا. Which forest? Rangelands. Yes. Yes, we are looking at rangelands and focusing on them also, especially for the olive tree plantation, because I think in rangelands we have to have managed plantations. And in olive tree tsunami campaign, I think this would be ideal for us, because we will have to spend more money, but I think this would be very useful to focus on that. It's called the Global Climate Change Impact Study Center. It's a dedicated arm of the ministry which is meant to do that. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो हम बिलियन ट्री का मंसूबा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम मॉडर्न विलेज बना रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे दरख्त कटेंगे. क्या बना रहे हैं? मॉडर्न विलेज. अली अवान साहब ने मंसूबा बनाया कि हम बाराकोह में, छत्तर में और मॉडर्न विलेज. मॉडर्न विलेज का मतलब ये नहीं कि दरख्त काट देंगे सारे जाके, नहीं काटने देंगे उनको इंशाल्लाह. आप फिक्र ना करें, हम इधर ही हैं. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. वो जो भी करना चाहेंगे उसका EIA होगा, और अगर दरख्त होंगे तो नहीं काटने देंगे इंशाल्लाह. دیکھیں اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں مرگلہ ہل نیشنل پارک کو تو ہم نے بچایا ہوا ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو گرینری ہے وہ انڈر اٹیک ہے فرام ہاؤسنگ سوسائٹیز جگہ جگہ پہ. اس کا انشاءاللہ ہم ہاؤسنگ کی ہماری ایک کمیٹی ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں، وہ ہم تمام ڈیٹا منگا رہے ہیں. اس کے اوپر ہم پراپر زوننگ کر کے اس کو فریز کریں گے، تاکہ کچھ جو ہمارے گرین ایریاز ہیں، کم از کم اسلام آباد ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یونیک شہر ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں اتنی زیادہ گرینری آس پاس ہو، اور ہمیں اس کو بچانا چاہیے. اس کا کریکٹر ہم بچا سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ مرگلہ ہل کو جب سے ہم نے بچانا شروع کیا تو وہاں پر لیپرڈ کی آبادی بھی بڑھ گئی ہے، اور ابھی لیپرڈ کی سائٹنگ ہو رہی ہے آج کل وہاں پر. یہ شو کرتا ہے کہ ایک نیچرل ہیبیٹاٹ ہے جو کہ ایک لیونگ ہیبیٹاٹ ہے، اور دنیا کا میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا شہر ہے ہی نہیں جہاں آپ F7 F8 سے نکلیں تو آپ 10 منٹ ایسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ لیپرڈ بھی پھر رہا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے ایک احساسہ ہے، اور اس کو ہم نے انشاءاللہ بچانا ہے. ابھی آپ نے یہ فرمایا
جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ دریاؤں کے کنارے پہ جو لکڑ ہے وہ اس کو کاٹا جاتا ہے، جبکہ ہر سال سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں درخت جو ہے وہ دریاؤں میں ہوتے ہیں، اور وہ لکڑی اتنی قیمتی بھی نہیں ہے کہ اس پر اتنا فوکس کیا جائے اور ان کو اگنور کیا جائے کشمیر اور کے پی کے جنگلات۔ نا یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. اب میرے لیے ایکچولی جب وہ ڈیٹا آیا تو میرے لیے بھی ایک وہ نئی خبر تھی کہ زیادہ ہماری ڈیفارسٹیشن مطلب ہے کہ درخت کا کٹاؤ جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن آپ نے بات صحیح کی ہے کہ وہ درخت تو کٹے لیکن قیمتی درخت زیادہ کے پی میں ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. اس لیے ہم نے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کے پی والوں کو ہم نے کہا کہ جی اب جو مرضی کرو، ہم اس کو بالکل ہماری گرفت میں ہے وہ پورا سسٹم، اور انشاءاللہ وہاں پر ٹمبر مافیا کو ہم نے 2014 سے ان کو دھکیلا بیک فوٹ کے اوپر، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ ڈراپ ہوا ہے ڈیفارسٹیشن میں اس کو ہم زیرو پہ لے کے جائیں. پاکستان میں زیرو ڈیفارسٹیشن ہونی چاہیے. ابھی بھی 8,000 ہیکٹر ہر سال کٹتے ہیں، اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کم تبھی ہوگا جب ہر طرف برابر کی گرفت ہوگی. جی ملک صاحب آخری سوال کرنا. ایک سوال کریں. میرا نام فدا حسین ہے، میں گلگت بلتستان سے بلانگ کرتا ہوں. ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ابھی آپ نے جو 35,000 ایکڑ زمین معاوضہ کرانے کی بات کی، یہ کون سے صوبے میں ہوا ہے یہ بتا دیجیے. دوسرا آپ نے درختوں کے حوالے سے بات کی، یہاں پہ ہماری کلیگ نے بھی سوال اٹھایا کہ پرانے درخت کاٹے جانا. ابھی گلگت میں ایک درخت کاٹا گیا ہے تقریباً کوئی 200-300 سال پرانا وہ درخت کاٹ بن گیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے. دوسرا جو نیشنل پارک بنانے کے لیے آپ کی طرف سے صوبائی حکومت کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے تو اس پر بہت زیادہ ریزسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے. کیا ان کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئین میں ہر صوبہ 2 سے 3% سے زیادہ زمین نہیں دے سکتے، جبکہ گلگت بلتستان میں اس وقت آلریڈی بہت ساری زمینوں کو نیشنل پارک نہیں، ایک تو آپ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ آپ نے جو آئین کی بات کی ہے بالکل غلط ہے. کوئی آئین میں ایسا شک نہیں ہے. آئین میں آپ 100% زمین بھی دے سکتے ہیں، بلکہ آپ دے دیں تو آپ کا صوبہ بہت اچھا ہوگا. لیکن اس میں پروٹیکٹڈ ایریا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمیونٹی کے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں. ان کو ہم انگیج کر کے ان کی مرضی سے بناتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی یہ 3500 ایکڑ کی، تو یہ بلوکی میں ایریا ہے. بلوکی لاہور سے صرف 40-50 منٹ دور ہے، اور یہ اربوں روپے کی زمین تھی جس کو واگزار کرایا گیا. باقاعدہ کاشت ہو رہی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا 10 کروڑ روپیہ اس کا صرف ٹھیکہ تھا. تو انشاءاللہ یہ جگہ جگہ پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں پر بھی قبضے ہیں ان کو خالی کرا کر جنگل لگائے جائیں.